तो मुल्क तो टूट रहा है, सिर्फ मईशत नहीं टूट रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, क्या उनको इस चीज़ का एहसास है? लगता तो नहीं है कि कोई एहसास है, क्योंकि अगर एहसास हो तो अपने तरीके रास्ते बदलेंगे। भी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, तो आपको लगता है कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो हमारी माशी मामलात को संभाल सकती है? ये सलाहियत की बात नहीं है, इजाज़त की बात है। वो सियासतदान जिनका ऑक्सीजन किसी बंद कमरों से आता है, फिर वो फैसले वो करते हैं जो उन कमरे के बाशिंदों को फ़ायदेमंद हो। जिन बंद कमरों से ये फैसले आते हैं, क्या उनमें ये सलाहियत है? उनमें बिल्कुल नहीं है। अब हम तनख्वाहें भी कर्ज़ों के पैसों से दे रहे हैं, फ़ौजियों की तनख्वाह भी कर्ज़ों के पैसों से आ रही है। सिविल सर्विस के अखराजात हैं और फ़ौज के अखराजात हैं, ये दोनों कम करने पड़ेंगे। आधी मिनिस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ेगी, लेकिन उससे बड़ा जो खर्चा है वो फ़ौज का है। एक वो हिस्सा जिसका जंग से बराह रास्त ताल्लुक़ है और एक हिस्सा जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ तो बहुत कमी की जा सकती है। कुछ हेड्स ऐसे हैं जिसको ज़ीरो पे लाया जा सकता है। अगर आप लाहौर से पेशावर जाए जीटी रोड से, तो औसतन हर 25 मील के बाद एक कंटोनमेंट आता है। इनमें से एक या दो के अलावा सारे कंटोनमेंट जो है अंग्रेज़ों ने बनाए थे, चूँकि 19वीं सदी में रूस से ख़तरा था हमला होने का। इंडिया ने तमाम कंटोनमेंट ख़त्म कर दिया। नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एक ही काम करते हैं, एक को बंद कर दें। नई नई गाड़ियाँ सड़क पे आती है, फॉरेन एक्सचेंज से इंपोर्ट होती है, और वो सारे फॉरेन एक्सचेंज कर्ज़ों के। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, वो भी कर्ज़ों से करते हैं। कर्ज़ों के बुनियाद पे ये जो ऐश व आराम की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमें बंद करना पड़ेगा। 20-25 साल में तो ख़ास तौर पे मईशत कर्ज़ों पे चलाई गई है। ये ख्याल था कि आते रहेंगे डॉलर लिफाफों में। तो सर, ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? जी अब नहीं चलेगा। इसलिए चल रहा था कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए एक न्यूसेंस बन गया है, उनको ज़रूरत इंडिया की है। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर हमने अपनी सलामती हमें चाहिए। IMF के कहने पे बजट बनाते रहे, हमारी सलामती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तबाही मुशर्रफ के दौर में हुई, और शौकत अजीज़ जो बिजनेस लॉबी है वो तो मुशर्रफ साहब के दौर को मतलब सुनहरा दौर कहती है कि हमने उस वक्त बड़ी तरक्की की। उनसे ये पूछा जाए एक्सपोर्ट में कितना इजाफा किया, उन्होंने कौन से नए कारखाने लगाए, कितना रोज़गार दिया उन्होंने। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और खुद मुख्तारी बेची, फिर पैसे आ गए। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, कुछ पैसे आ जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है, कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही है। MOU साइन करके चले जाते हैं। मफरूज़ों पे मईशत नहीं चलाई जा सकती, न मफरूज़ों पे मुल्क चलाया जा सकता है। 1971 में हम देख चुके हैं, नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूज़ों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया जाता है। कहा जाता है हम कोई गरीब मुल्क थोड़ी हैं, हमारे पास $6 ट्रिलियन की मादनियात, हम कैसे दिवालिया हो सकते हैं? एक घर में हम गए थे डेटा कलेक्ट करने के लिए। खातून कहने लगी कि जी घर में जब खाना नहीं होता है तो मैं पानी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। बच्चे रो रहे होते तो उनको कहती हूँ कि देखो पक रहा है, रो रो के सो जाते हैं, मैं चूल्हा बंद करके मैं भी सो जाती हूँ। ये वही बात है कि चूल्हा चुपे खाना चलाया हुआ है, पानी उबल रहा है, खाना आ जाएगा। डॉलर तकरीबन 280 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो आपके ख्याल में ये इसकी रियल वैल्यू है? ये आर्टिफिशियल है। जो आपके रिजर्व्स हैं वो तो सारे कर्जों के हैं ना। जिस दिन कर्जे आने बंद हो जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें डॉलर का क्या रेट होगा। डिफॉल्ट होना किसी कंट्री का दी एंड तो नहीं होता, वो डिपेंड करता है। कुछ मुल्क टूट भी गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई, रूस की मईशत बैठ गई। कहा जाता है कि इकोनॉमी एक मुश्किल सब्जेक्ट है और शायद इसीलिए सबकी समझ में नहीं आता, मगर मैं आज जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ उनके बारे में मशहूर है कि वो इकोनॉमी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को इतनी आसानी से समझाते हैं कि कोई भी समझ लेता है। मैं मौजूद हूँ कैसर बेंगाली साहब के पास, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इकोनॉमी की तरफ बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा सियासी क्वेश्चन है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के, क्या आपके लिए वो सरप्राइज थे या इज इट ओके? बिल्कुल सरप्राइज नहीं थे। तवक्को था कि यही होगा। ठीक है, मतलब तवक्को यही है कि इसी तरह रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया जाएगा। देखिए जब रिज़ल्ट मैनिपुलेट किए जाते हैं तो पार्टी पोजीशन तो कहीं नहीं रही ना। अगर जिस तरह वोट पड़े हैं उस तरह रिज़ल्ट आए तो फिर हम बात कर सकते हैं पार्टी पोजीशन क्या है। ये तो पार्टी पोजीशन पहले से तय करके लाया गया है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं देनी। ठीक है, और सब जो है वो मैनिपुलेट मज़ीद होते रहे। अच्छा सर, जो अभी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, अभी ऐलान भी हो चुका है, तो आपको लगता है कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो हमारी माशी मामलात को संभाल सकती है? वो सियासतदान जो होते हैं ना, जिनका ऑक्सीजन आवाम से आता है, वो
اگر پورا نہیں تو آدھے سے زیادہ فیصلے جو ہے وہ عوام اور ملک کے حق میں کرتے ہیں. لیکن وہ سیاستدان جن کا آکسیجن کسی بند کمروں سے آتا ہے، پھر وہ صلاحیت ہو یا نہ ہو، فیصلے وہ کرتے ہیں جو ان کمرے کے باشندوں کو فائدہ مند ہو. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں، تو جو الیکٹڈ گورنمنٹس بھی ہیں وہ ان کو اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا پورا. بہت سارے شعبے ہیں، صرف معیشت کے نہیں، ریاست کے بھی، فارن پالیسی کے، ڈیفنس کے، سیکیورٹی کے، انٹرنل سیکیورٹی کے، جہاں ان کا اختیار نہیں ہے. تو یہ صلاحیت کی بات نہیں ہے، اجازت کی بات ہے. تو سر آپ نے ابھی بند کمروں کا ذکر کیا، تو جن بند کمروں سے یہ فیصلے آتے ہیں تو کیا ان میں یہ صلاحیت ہے؟ ان میں بالکل نہیں ہے. اچھا. ان میں بالکل نہیں ہے. میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں، چونکہ ایز اے ٹیچر ہمیں لیکچر دینے کا موقع ملتا ہے، وہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اچھا سر، بہت ممکن ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے. پی ڈی ایم حکومت میں بھی آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اسحاق ڈار، مطلب ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ معیشت کو صحیح ٹریک پر لے کر آ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا سوال، آپ کے سوال کا یہی جواب ہوگا کہ اگر اختیار ہو کہ فیصلہ کر سکتے ہیں جو بھی وہ سمجھتے ہیں، تو پھر تو صحیح فیصلہ کریں گے. اور حکومت کے اندر ایک شخص فیصلہ نہیں کرتا، کیبنٹ میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو اکنامک منسٹریز ہوتی ہیں وہ اور بھی ہوتی ہیں. تو جو معیشت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، ایک شخص کی مرضی پہ نہیں ہوتے. اگر اسحاق ڈار قابل ہے نہیں ہے، یہ ایشو میرا خیال ہے اتنا اہم نہیں ہے. ٹیم قابل ہونی چاہیے، اور اچھے سیاستدان دنیا بھر میں، بڑے بڑے لیڈرز جو گزرے ہیں، وہ خود نہ تو معیشت کو سمجھتے تھے، نہ ان کی وہ ٹیکنیکل کیپیسٹی تھی، لیکن انہوں نے اپنے گرد ان ایکسپرٹس کو جمع کیا جس کی مشورے پہ پھر انہوں نے فیصلے کیے، اور وہ فیصلے لے کے آگے بڑھے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ الف یا بے قابل ہے یا نہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ بات سنتے ہیں کہ نہیں دوسروں کی، اور اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور کسی ماہرانہ رائے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکتے. کیا ہم فیلڈ اسٹیٹ ہیں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ابھی آنے والے 3 سالوں میں $60 ارب سے زیادہ کے قرضے ریفنڈ کرنے ہیں. تو سر ہم یہ کہاں سے ارینج کریں گے؟ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، کسی بھی سگنل پہ گاڑی روکتا ہوں، اور جو ہجوم آتا ہے فقیروں کا، جس میں ٹین ایج لڑکیاں بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ. چونکہ 75 سال کے بعد بھی یہ ہے، تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ جو ہمیں قرضے واپس کرنے ہیں آنے والے 3 سالوں میں، تقریباً $60 ارب سے زیادہ بنتے ہیں. یہ تو سر یہ اتنے پیسے ہم ارینج کر لیں گے؟ کیونکہ اگر نہیں دے پائے تو پھر تو ڈکلیئر آفیشلی ہو جائیں گے نا ہم. دیکھیے، بینکرپٹ تو ہم ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے 5-6 سال سے ہم بینکرپٹ ہے. بینکرپسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں قرضہ لوں اور واپس نہ کر سکوں تو میں بینکرپٹ ہوں. ہم قرضے تو واپس نہیں کر سکتے. اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ دینے کے لیے، واپس کرنے کے لیے. وہ بھی ہمیں لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو اب ہم کمرشل بینک سے قرضہ لے رہے ہیں جو انتہائی مہنگا ہوتا ہے، اور جو قرضوں کا جو بلون ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہ بھی ہے جب نہیں ملے گا ہمیں، چونکہ جیسے جیسے قرضے کا کوانٹٹی بڑھتی ہے تو ہمارا رسک جو پریمیم ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت میں پرائیویٹ کمرشل بینک بھی قرضہ دینے کو پھر تیار نہیں ہوتے، مہنگے انٹرسٹ ریٹ پہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، چونکہ ان کو خطرہ ہے کہ یہ تو ڈوب ہی جائے گا. تو پھر ہم نے اثاثے بیچنے شروع کیے. اب یہ جو نیا ایک آیا ہے کہ فوج ایگریکلچر میں انویسٹ کرے گی،
اور وہ جوائنٹ وینچر کرے گی فورن پارٹیز کے ساتھ، تو ایک اور طریقہ ہے ڈالر لانے کا. لیکن ہر چیز ہم بیچ دیں گے تو آگے کیا بچے گا؟ تو سر ہم ہر چیز اثاثے اپنے بیچ رہے ہیں، مگر سر جو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی پہلے پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، جیسے پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، تو سر جس طرف ہمیں جانا چاہیے ان کی ہم پہلے کیوں نہیں کرتے؟ باقی سب کچھ بیچ رہے ہیں. پہلے تو سوال ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی بھی چاہیے کہ نہیں. جی اس پہ بھی یہ کیوں سب نے طے کر لیا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی ہے؟ کیونکہ سر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. 1990 کی دہائی جو ہے، اسٹارٹنگ 1992، 1-1.5 سال میں ہم نے 100 کے قریب کارخانے اور بینکس وغیرہ پرائیویٹائز کیے. کوئی فائدہ ہوا معیشت کو؟ اسی بحران میں رہے. یہ ایک مفروضہ بنا لیا ہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ بتاتے ہیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں، پچھلے 30 سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کے بعد بھی ہمارے معاشی حالات ہم ٹھیک نہیں کر پائے. اس کا مطلب پرائیویٹائزیشن یا پبلک سیکٹر مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کہیں اور ہے. تو مسئلہ کہاں ہے سر؟ مسئلہ حکومت کے اپنے اخراجات ہے، جس میں سول سروس کے اخراجات ہیں اور فوج کے اخراجات ہیں. یہ دونوں کم کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کہیں بھی. باقی ساری باتیں جیسے تھا نا، جب آگ لگتی ہے تو دھواں بھی بہت ہوتا ہے، باقی ساری باتیں دھواں ہیں. آپ دھوئے ہوئے پانی ڈالتے رہے، آگ نہیں بجھے گا. تو سر آپ نے سول سروس کی بات کی، ویسے تو اس کے اوپر بات ہوتی ہے، کم ہونے چاہیے. لاسٹ حکومت میں جو عمران خان کی حکومت تھی، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خرچے کم کرنے کے لیے بھینسیں بیچنے کی باتیں ہوئی، گورنر ہاؤس کو جو ہے ہم وہ کر دیں گے، کوئی پرائیویٹ وہ کر دیں گے. تو سر کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جی یہ تو مذاق تھا، یہ جو ہوا ہے، اور ایسے مذاق ہوتے رہتے ہیں. ہمیں آدھی منسٹریز بند کرنی پڑے گی. اچھا. خاص طور پہ وہ منسٹریز جو 18ویں ترمیم کے بعد سبجیکٹ صوبوں کو چلا گیا، اس کا جواز نہیں ہے کہ ہم وفاق میں وہ منسٹری رکھیں. تو وہاں خاطر خواہ کمی ہوگی اخراجات میں. بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، سیکشن آفیسر سب فارغ. ٹھیک. لیکن اس سے بڑا جو خرچہ ہے وہ فوج کا ہے. فوج میں 2 حصے اگر ہم کر دیں، ایک وہ حصہ جس کا جنگ سے براہ راست تعلق ہے، اور ایک حصہ جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں. وہاں تو بہت کمی کی جا سکتی ہے. کچھ ہیڈز ایسے ہیں جس کو 0 پہ لایا جا سکتا ہے. 2 مثال میں ہر وقت دیتا ہوں. ایک ہماری، اگر آپ لاہور سے پشاور جائیں جی ٹی روڈ سے، تو اوسطاً ہر 25 میل کے بعد ایک کنٹونمنٹ آتا ہے. ان میں سے 1 یا 2 کے علاوہ سارے کنٹونمنٹ جو ہے انگریزوں نے بنائے تھے، چونکہ 19ویں صدی میں روس سے خطرہ تھا حملہ ہونے کا. اب تو ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں ماسکو تک، تو یہ کنٹونمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 رکھ لیں، باقی بند کریں، ختم کریں. اور مثال اب یہ ہو گیا ہے، یہ بات میں پچھلے 10 سال سے کر رہا ہوں، لیکن پچھلے سال 1.5 سال میں انڈیا نے تمام کنٹونمنٹ ختم کر دیا ہے. جی بالکل. تو اب یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، صرف باتیں نہیں، یہ ہو سکتا ہے. ایک ملک ایسا ہے جس نے کیا ہے یہ، تو اخراجات کم ہوں گے. سمندری حفاظت کے لیے نیوی ہے، کوسٹ گارڈ ہے، اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے. نیوی اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک کو بند کر دیں تو بہت آپ کو اس میں بچت ہے. لیکن میرا خیال ہے اب جو جنگ کے حوالے سے اخراجات ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. تو اب جو جنگ ہے وہ الیکٹرانک سے لڑی جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے بنیادی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ سطحی تبدیلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گی. یہ 2 اخراجات ہیں، اور اس کے بعد ہمیں امپورٹ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہماری بہت ساری امپورٹس بالکل
ضرورت کے تحت نہیں ہے. یہ جو نئی نئی گاڑیاں سڑک پہ آتی ہے یہ سب فارن ایکسچینج سے امپورٹ ہوتی ہے اور وہ سارے فارن ایکسچینج قرضوں کے ہیں. جب گاڑی دوڑتی ہے تو پیٹرول خرچ ہوتا ہے, ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی قرضوں سے کرتے ہیں. تو یہ قرضوں کے بنیاد پہ یہ جو عیش و آرام کی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمیں بند کرنا پڑے گا. پیٹرول کی راشننگ کریں, گاڑیوں کی تو امپورٹ بند کریں, اسمبلی بند کریں, کارخانے بند کریں گاڑیوں کے. کارخانے مطلب وہ کارخانے صرف نان کمرشل وہیکلس پروڈیوس کریں, ٹرکس اور وغیرہ جو ہے, بسز ہیں, یہ ہم پروڈیوس کریں, لیکن پیسنجر کارز کو بند کر دیں. تو سر اس سے بے روزگاری نہیں بڑھے گی؟ اگر جیسے ہمارے اسمبلرز ہیں جو یہاں پہ اسمبل کرتے ہیں. جی اس سیکٹر میں تو بے روزگاری ہوگی, لیکن وہ ایسی ان کی اسکلز نہیں ہے کہ کہیں اور جاب نہیں مل سکتی ہے. ہمیں جی ایس ٹی کا ریٹ 18% سے گرانا پڑے گا 5% تک, اور یہ 5% میں ہوا سے نمبر لے کے نہیں دے رہا ہوں, اس پہ کچھ پیچھے نمبرز کی کیلکولیشنز بھی ہوئی ہے. تو انڈسٹری لگے گی, انڈسٹری بڑھے گی. تو جب انڈسٹریل سیکٹر کا بیس بڑھے گا تو روزگار وہاں ملے گی. یہ مصنوعی انڈسٹریز میں روزگار پیدا کر کے آپ معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے. آٹو موبائل انڈسٹری مصنوعی ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف فارن ایکسچینج کو پیتا ہے, اور فارن ایکسچینج ہمیں قرضوں میں لینے پڑتے ہیں. یہ کس قسم کی معیشت ہے اور کس قسم کا ہم روزگار دے رہے ہیں کہ روزگار دینے کے نام پہ ہم غیر ملکی اداروں اور غیر ملکی ملکوں کے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. سر ابھی آپ نے جی ایس ٹی کی بات کی کہ جی ایس ٹی کو 18 سے 5 پر لے کے آئیں, تو سر یہ تو ہماری کمائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. اگر ہم کم کر دیں گے تو کمائیں گے کہاں سے سر؟ اخراجات کم کریں. اچھا, ایک طرف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انکم کم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اخراجات کم کریں, اور اگر آپ 5% کریں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت میڈیم ٹرم میں آپ کا ریونیو اور بڑھ جائے گا. چونکہ اگر اس وقت 100 فیکٹری ہے تو اس وقت 250 فیکٹریز ہو جائے گی, لوگ کھانے لگائیں گے. اگر آپ امپورٹ چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں تو لوگ یہاں بنانا شروع کریں گے. اور ایک وقت تھا کہ بہت ساری چیزیں جس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم بناتے تھے. ہم جب اسکول میں تھے تو کئی چیزیں ہیں جو پاکستانی ہوتی تھی, وہ کارخانے بند ہو گئے اور ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو جب امپورٹ ہم نہیں کریں گے تو یہاں بنے گی چیزیں, یہاں بنے گی تو وہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے, ڈالر کمائیں گے بھی اور روزگار بھی آئے گا. صحیح. ابھی سر امپورٹ ایکسپورٹ کی بات چل رہی ہے, تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم شروع سے ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دیکھا ہے کہ ہم امپورٹ کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں, یہاں پر ہم کچھ نہیں بناتے, نواب ہیں ہم جیسے. تو سر یہ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے, جب ملک بنا, تو آپ کے خیال میں وہ تاریخ میں ایسا کون سا دور تھا کہ جب یہ میجر فیصلہ لیا گیا کہ ہم امپورٹ اورینٹ کنٹری ہی رہیں گے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار سر؟ پاکستان کا جو پہلے 30 سال تھے نا, 47 سے 77 تک, یہ سنہری دور تھا. اس دور میں فوجی حکومت بھی آئی, سویلین بھی آئی, سوشلسٹ گورنمنٹ بھی تھی, کیپٹلسٹ بھی تھی, لیکن تمام حکومتوں کا ایک مقصد تھا معاشی ترقی حاصل کرنا, اور انہوں نے بہت معاشی ترقی حاصل کی. بڑے پیمانے پہ اثاثے بنائے گئے, تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, اسٹیل مل, پورٹ قاسم, ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, اور بہت زیادہ خاص طور پہ 1970s کی دہائی میں روزگار میں بہت اضافہ ہوا, بہت زیادہ خواتین کے روزگار میں بہت اضافہ ہوا. 77 میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ اسٹیٹ تھا وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد جو ہے کوئی اکنامک ڈائریکشن نہیں, اور خاص طور پہ 1985 کے بعد تو جو فیصلے ہوئے وہ امپورٹ کے ذریعے فیصلے ہوئے. مطلب آپ کو ایک مثال دوں میں, کبھی پیاز مہنگا ہو جاتا ہے یا ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے, خوب شور مچتا ہے, تو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں فوراً, قیمتیں گر جاتی ہے. لیکن جب قیمتیں گر گئی, جو یہاں جنہوں نے پیاز اور ٹماٹر پیدا کیا ہے ان کو اپنی کاسٹ سے نیچے قیمت پہ بیچنی پڑتی ہے, تو آپ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگلے سال وہ فصل نہیں لگاتے, اگلے سال بھی پھر شارٹیج ہو جاتی ہے.
تو یہ جو ایک فیصلہ ہے نا کہ آج کا مسئلہ حل کرو کل دیکھا جائے گا، یہ حکومت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، معیشت کی حالت پتلی ہے، تو سر کیا یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ ہم کب تک ایسے دیکھیں گے؟ ہماری زندگی اسی میں گزر جائے گی؟ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں 1977 اور 1988 کے درمیان کوئی اکنامک پالیسی ایجنڈا نہیں تھا حکومت کے پاس، یہ جو جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ اس کی میں ایک کمپیریزن اسٹیٹسٹکس دوں، 1970s میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا گروتھ ریٹ تھا وہ تھا 21% پر اینم، ٹھیک ہے، انفلیشن نکال کے، اچھا، اور 1980 کے دہائی میں یہی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.7% پہ گر گیا۔ آپ کا ایک گھر ہے جس میں شیشے بھی لگے کھڑکیوں میں اور بلبس بھی ہیں، اور ایک کے بعد یہ ٹوٹنے اور خراب ہونے شروع ہو اور آپ بالکل اسے ریپلیس نہ کریں تو گھر کا کیا حالت ہوگا آپ بتا سکتے ہیں نا۔ پاکستان کا یہی حال ہے، جو اثاثے بنے ہوئے تھے اس کو بھی اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے جس کو ریپلیسمنٹ کیپٹل کہتے ہیں وہ نہیں دیا گیا۔ 2004 میں ایک پل ریلوے برج حیدرآباد کے پاس کولیپس ہو گیا اور 20 دن تک ٹرینز نہیں چل رہی تھی۔ کب سے زنگ لگ رہا ہوگا کہ پل گر گیا۔ 2005 میں کراچی پورٹ کے 4 برتھ سمندر میں کولیپس کر گئے۔ تو جب آپ اثاثے کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا۔ اور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے جس کا ہر گھر، ہر کارخانہ، ہر دفتر شکار ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ وقت پہ جو انویسٹمنٹ کرنی تھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی، اور جو انویسٹمنٹ کی وہ غلط کی۔ امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور پلانٹس لگائے، فرنس آئل امپورٹ کر کے، وہ بھی قرضوں سے آتا تھا۔ تو پچھلے 20-25 سال میں تو خاص طور پہ معیشت قرضوں پہ چلائی گئی ہے۔ یہ خیال تھا کہ آتے رہیں گے ڈالر لفافوں میں، کوئی ہمیں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا، ہم لوگ شور مچاتے رہے، صرف بولتے نہیں، ہم اعداد و شمار کے ذریعے ہماری رپورٹس ہیں، میری اور میرے ادارے کی 2001 سے رپورٹس ہیں، ہم وارن کرتے رہے کہ یہ جو ڈائریکشن معیشت کا لے رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ پتہ تھا کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے فیصلے کیے پاور پلانٹس لگانے کے جن کو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ گارنٹی کی، یعنی آپ 1100 یا 1200 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا رہے ہیں، آپ کو پیمنٹ اتنی کی کرے گی چاہے 600 خریدیں۔ اس وقت بھی شور مچایا کہ یہ سوسائڈل ہے، اور پھر پیمنٹ بھی ڈالر میں کریں گے۔ ڈالر 100 روپے کا تھا تو ان کو 100 روپیہ دیتے تھے، 300 کا ہو گیا تو 300 روپے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے خربوں روپے کا، یہ اس کی وجہ سے، یہ دانستہ فیصلے تھے چند طبقوں کو مفاد پہنچانے کے لیے۔ اور یہ بات ہم شور مچاتے رہے، ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا یہ کیا ہو گیا۔ مختلف فورم پہ ہم اس کو اٹھاتے رہے کہ یہ فیصلے غلط ہے۔ تو سر یہ سب کس دور میں ہوا؟ مشرف صاحب ذمہ دار؟ جی، مشرف کے دور میں تو سب سے زیادہ تباہی جو ہے، تباہی کی بنیاد تو ڈل چکی تھی، لیکن تباہی مشرف کے دور میں ہوئی۔ اور شوکت عزیز جو ایک کانٹریکٹر تھے جن کو ٹھیکہ دے کے بلایا گیا تھا باہر سے، بغیر ملکی مفادات کو فروخت دینے کے لیے، اور وہ اسٹیٹ بینک سب نے جو فیصلے کیے اس دور میں، وہ غیر ملکی عناصر کو فائدہ ہوا، ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی، اور ہم یہاں اس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ سر مشرف صاحب کو آپ نے اس کا ذمہ دار قرار دیا، مگر ہمارے کچھ بزنس مین، خاص طور پہ ہماری جو بزنس لابی ہے، وہ تو مشرف صاحب کے دور کو مطلب سنہرا دور کہتی ہے کہ ہم نے اس وقت بڑی ترقی کی، ڈالر بھی مینٹین تھا، ہمارے ریزرو بھی تھے۔ وہ سر اتنا لائک کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا جو بزنس کا طبقہ ہے نا، وہ کہے کہ آج مجھے منافع ہو جائے تو میں تعریف کروں گا۔ انہی منافعوں کی وجہ سے تو ملک بیٹھا ہے۔ اب
شوگر انڈسٹری ہے، خوب پیسہ کماتی ہے اور ملک دیوالیہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ تو تعریف کریں گے ایسی حکومت کی جو ان کو موقع دے پیسہ کمانے کا۔ جتنی بزنس کمیونٹی تعریف کرتی ہے، جو بھی کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ کیا، انہوں نے کون سے نئے کارخانے لگائے، کتنا روزگار دیا انہوں نے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جواب صفر میں ہوگا۔ خوب پیسے بنائے، محل بنا لیے، گاڑیاں پہلے 1800 سی سی کی تھی تو اب 6000 سی سی کی گاڑی چلاتے ہیں، لیکن ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ اچھا سر، ہمارے جو حالات اس وقت ہیں آلموسٹ 90s میں انڈیا کے بھی ایسے ہی تھے، انڈیا پر بھی بہت برا وقت تھا تو سر، مگر وہ لوگ تو چل کر مشکل فیصلے کیے اور سنبھل گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی معجزہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی سنبھل سکتے ہیں؟ اس کے لیے معجزہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ جو حکمران طبقہ ہے، چاہے وہ فوج ہو، بیوروکریسی ہو، بزنس مین ہو، ان کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں ان کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اگر وہ ڈالنے کو تیار ہے تو ملک، میرا اپنا خیال ہے کہ 3 سال میں ہم بحران سے نکل سکتے ہیں اور 10 سال میں ہم مستحکم ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ پاکستان وسائل کے حوالے سے ایک امیر ملک ہے، ہم اس موڑ پہ اس لیے پہنچے ہیں کہ چند طبقوں نے معیشت کو نقصان پہنچا کے خود فائدہ اٹھایا ہے۔ 50 سال کہہ سکتے ہیں، 45-50 سال ہو گئے کہ ہم ناکام ہیں، تو سر کیا ہم نے 50 سال گزرنے کے بعد ہم نے وہ وجہ پتہ کر لی ہے، ہمیں وجہ پتہ ہے کہ ہم اس وجہ سے ناکام ہیں اور اب ہمیں یہ نہیں کرنا دوبارہ؟ ہم کیا سیٹسفائی ہو سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار 50 سال بہت ہو گئے؟ جمہوریت کو آزادی سے پنپنے دے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ سیاستدان جس کا آکسیجن عوام سے آتا ہے، وہ آدھے فیصلے تو عوام اور ملک کے حق میں کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر ان کا سیاسی کریئر نہیں آگے بڑھے گا۔ تو سر ہم نے جمہوری دور بھی بہت دیکھے سر، ہم نے ترقی تو نہیں کی؟ جمہوری دور تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت میں تھے لیکن they were in power but did not have power۔ اب پتہ نہیں اردو میں یہ کیسے کہیں گے، لیکن پہلے تو سر ہمیں شکایت رہتی تھی کہ 5 سال کوئی حکومت پوری نہیں کرتی، مگر ہم نے دیکھا کہ 5 سال پچھلے تقریباً 20 سال سے تو 5-5 سال پورے ہو رہے ہیں، تو سر رزلٹ تو نظر نہیں آیا۔ نہیں، اگر اختیار ہی پورا نہیں ہے حکومت کو فیصلہ کرنے کا تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو سر یہ تو پھر سب پارٹیوں کو پتہ ہے نا کہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ لوگ پھر مطلب متحد ہو کر آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ مطلب جہاں سے یہ مطلب روکا جاتا ہے راستہ، تو ان کے خلاف یہ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن یہ جو پارٹیز ہیں اور جو سیاستدان ہیں، ان میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب پروڈکشن ہے، وہ تو نہیں کرنے دے گی یہ فیصلہ، کیونکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان اس طرح سے کوئی محاذ بنانے کی کوشش کریں تو متبادل سیاستدان فوراً پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے کارخانوں میں پاکٹ یونینز بنائی جاتی ہے، اس طرح پاکٹ یونین بنی ہوئی ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، کچھ پارٹیز ہیں جو اچانک آتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ وہ باپ پارٹی کدھر گئی بلوچستان میں؟ 5 سال بھی نہیں رہی زندہ۔ وہ استقام پارٹی تو شاید 2 سال بھی نہیں رہی زندہ، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بھی آگے پیچھے چلے جائیں، ریپبلکن پارٹی بنی تھی 1950s میں، اس کی وہ بھی دفتروں میں بنی تھی، دفتری میں وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ جو پاکٹ یونینز بنائی جاتی ہے، اس سے معیشت تو کیا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ ملک کا جو اس وقت حال ہے، صرف معیشت کا بگاڑ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مستقل واقعات ہوتے ہیں،
کوئی ہفتہ ایسے نہیں جاتا جب ہمارے جوانوں کی، فوجی جوانوں کی اموات نہیں ہوتی ہے، بم بلاسٹ نہیں ہوتے ہیں. تو ملک تو ٹوٹ رہا ہے، صرف معیشت نہیں ٹوٹ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیا ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، اسے بچا لیں، یا ابھی بھی نہیں ہے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو احساس آ جائے. ابھی نہیں ہے اس وقت؟ لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی احساس ہے، چونکہ اگر احساس ہو تو اپنے طریقے راستے بدلیں گے، اس کے کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آتے. صحیح. اچھا سر، آپ کے خیال میں ہماری ناکامی کی دو بڑی وجہ مجھے جو لگتی ہیں وہ بیڈ گورننس اور کرپشن لگتی ہیں. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کا ویو کچھ اور ہوگا. تو سر آپ کے خیال میں دو مین ریزنز کیا ہیں ہماری ناکامی کی؟ کیا یہ دو وجوہات بڑی وجہ؟ یہ دونوں نہیں ہے. اچھا، یہ مفروضہ ہے نا. بیڈ گورننس کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے کہیں سے؟ ہم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتا. بہت سارے ملک ہیں ایسے، آسٹریلیا، جاپان، اسرائیل، بیلجیم. یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، 2 ڈھائی 3 سال میں پرائم منسٹر بدل جاتا ہے، لیکن معیشت چلتی رہتی ہے. اٹلی ایک مثال ہے جہاں بہت ہی سیاسی کنفیوژن رہتا ہے، تو لیکن ملک کی معیشت چلتی رہتی ہے. یہ سیاست کا جو شور ہوتا ہے، یہ تو جمہوریت کی موسیقی ہے، اس سے نقصان نہیں ہوتا. لیکن آپ ملک کے وسائل کے 80% پہلے رکھ لیں اپنے پاس، کہ ایک حصہ تو قرضوں کو واپسی کرنے میں ہے، باقی ہمارے ہیں، اور اگر بچے گا تو اس سے کوئی آپ عوام کے لیے کوئی پروگرام کر لیں، حکومت چلا لیں اور انویسٹمنٹ کر لیں اور ڈیولپمنٹ کر لیں. اس کے لیے تو پیسے نہیں ہے کوئی. تنخواہ بھی تو اب ہم تنخواہیں بھی قرضوں کے پیسوں سے دے رہے ہیں. فوجیوں کی تنخواہ بھی قرضوں کے پیسوں سے آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کوئی گورننس نہیں ہے. اور کرپشن سمجھتے ہیں آپ کہ کرپشن بھی؟ کرپشن ہے، لیکن ہم بہت سارے ملکوں میں کرپشن ہے. آپ اور دیکھیں، امریکہ میں ایک وائس پریسیڈنٹ جیل گئے ہیں، فرانس میں ایک پریزیڈنٹ، ایکس پریزیڈنٹ جیل گئے ہیں، انڈیا میں بھی ہوا ہے. یہ تو کرپشن تو ہر جگہ ہوتا ہے. کرپشن کی وجہ سے معیشت اس طرح نہیں بیٹھتی جس طرح آپ بیٹھی ہیں. بات یہ ہے کہ جن کو جو سیاستدان اگر کہہ لیں، جن کو بٹھایا جاتا ہے حکومت چلانے کے لیے، انہی پہ الزام ہوتا ہے نا کرپشن کا. ان کے پاس تو پیسے ہی بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پیسے تو سارے پہلے سے نکال دیے گئے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا کرپشن کریں گے؟ اور پھر یہ کہ جب اس کو پتہ ہے کہ ہم نے کوئی میننگ فل فیصلے نہیں کرنے، ہمارے پاس اختیاری کوئی نہیں ہے، تو جو ہے تو اپنی تھوڑی بہت فائدہ پہنچا لو اپنے آپ کو. کرپشن پھر وہاں آتا ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، اپنی جیب بھر لیں. تو جو پیسے ہیں وہ اس میں کچھ آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچا لیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ادھر ادھر. تو سر یہ سسٹم کب تک چلتا رہے گا ایسے؟ نہیں چلے گا. سر چل تو رہا ہے 50 سال سے. آپ جی اب نہیں چلے گا. وہ اس لیے چل رہا تھا کہ امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، وہ چلا رہا تھا. اب پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ان کے لیے ایک نیوسنس بن گیا ہے. ان کو ضرورت انڈیا کی ہے. وہ پاکستان کو سیکریفائز کر دیں گے انڈیا کے خاطر. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اگر ہم نے اپنی سلامتی ہمیں چاہیے. اگر ہم اسی طرح قرضوں کے محتاج رہے اور IMF کے کہنے پہ بجٹ بناتے رہے تو ہماری سلامتی نہیں ہے. سر ابھی آپ نے IMF کی بات کی. لاسٹ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس نے غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے. گیس اتنی مہنگی ہوئی، بجلی اتنی مہنگی ہوئی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو ہم نئے پروگرام میں جائیں گے. تو سر تو کیا بنے گا پھر؟ نئی وہ تو شرطیں ابتدا تھا. وہ ابتدا تھا.
آگے دیکھیں اور کیا ہوتا ہے. گیس 400% مہنگی ہو چکی ہے, ابھی اور ہوگی, ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے, اور ہوگی. غریب کا کیا ہوگا سر؟ غریب وہی آپ دیکھیں سڑک پہ فقیر کتنے آ گئے ہیں. کچھ تو جو مڈل کلاس لگتا ہے کہ یہ مڈل کلاس کے ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں, اب سڑک پہ کھڑے رہ گئے. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی نوکری چلی گئی ہے. آپ کے میڈیا میں ایسے لوگ ہیں, گاڑی کھڑی ہے گھر میں لیکن بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ حالات بگڑتے جائیں گے. تو سر اس سے تو انارکی نہیں ہوگی, کیونکہ آلریڈی انارکی ہو رہی ہے نا, 25% ہے. دیکھیں 2 قسم کی انارکی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا اور وہاں تو باقاعدہ بلوا ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول نہیں کر پا رہے. یہاں پر اگر ہم محفوظ ہی نہیں ہیں کہ گھر سے باہر نکلے تو ہماری گاڑی یا فون یا جان محفوظ ہوگا. اب اتنی حالات خراب ہے کہ اگر آپ انکار کریں اپنا فون دینے سے تو گولی مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ انارکی ہے نا, دس از انارکی. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایکسپلوژن کہلاتا ہے انگریزی میں. ایکسپلوڈ کا مطلب یہ کہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو ملبہ باہر جاتا ہے. ایک امپلوژن کہلاتا ہے, جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہر چیز اندر چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں امپلوژن ہو رہا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہمیں نظر آتا ہے ہر جگہ, چاروں طرف ہمیں نظر آتا ہے. ہم اس انفرادی طور پہ ہم اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے. صحیح. اچھا سر, ہمارے سامنے بہت سے ملکوں کی اگزامپل ہے کہ جنہوں نے آئی ٹی میں اور ٹیک میں کام کر کر ترقی کی اور خود کو بدل دیا, اور ہم جو ہیں وہ ایگریکلچر کو فوکس کیے ہوئے ہیں. اگلے 5 سال تک ہمارا فوکس یہ رہے گا اور منرلز رہے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ ان میں اگر ہم کام کریں تو ہم خود کو بدل سکتے ہیں؟ نہ ایگریکلچر میں فوکس ہے, نہ آئی ٹی میں فوکس ہے, کسی چیز پہ فوکس نہیں. ہمیں کہا تو یہ گیا نا کہ ایگریکلچر اب ہماری پریورٹی ہے, اور کہنے والی بات اور ہے. کوئی جو اقدام کرنے چاہیے ایگریکلچر کے لیے اقدام کرنے کے لیے سوائل مینجمنٹ ہے, واٹر مینجمنٹ ہے. یہ پچھلے 30 سال سے کوئی توجہ نہیں دیا گیا ہے. اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کنال کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. پانی کی جو چوری ہے, اریگیشن واٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ پورا نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں کیا جا رہا, صرف اعلانات ہے. تو سر یہ جو معاہدے وغیرہ ہو رہے ہیں ایگریکلچر کے اور منرلز کے, فورن انویسٹمنٹ آنے کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کا کیا پس منظر ہے سر؟ کہیں فورن انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی ہے. ہم نے تو آتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. جو آتے ہیں وہ ایم او یو سائن کر کے چلے جاتے ہیں. ایم او یو اگریمنٹ نہیں ہے. ایم او یو صرف ایک زبانی جمع خرچ ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کچھ کام کریں گے. سی پیک کا جب ایم او یو سائن ہوا تھا, مشرف اور ہو جن ٹاؤ پریزیڈنٹ تھا چائنا کا, اور $46 بلین کی انویسٹمنٹ کا ایم او یو تھا. وہ تو صرف ایم او یو تھا, اگریمنٹ نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک سی پیک میں کیا ہم نے چیز دیکھی ہے, سوائے لاہور میں اورنج ٹرین بننے کے کوئی ٹھوس چیز نظر نہیں آتی. جب چائنا نے گوادر کا پورٹ لیا تھا 4 برتھ تھے وہاں پر, آج بھی 4 ہی ہے. انہوں نے 5واں برتھ نہیں بنایا. تو یہ اعلانات ہے, زمینی حقائق کچھ اور ہے. تو سر زراعت کے شعبے پر اتنا فوکس کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ہمارا ایک ادارہ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے ایسا کیا ہے کہ زراعت ہی کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں فوکس نہیں کیا جا رہا. اچھا, یہ صرف اعلانات ہے. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بنجر زمین کو ہم آباد کریں گے. پہلی بات یہ کہ بنجر زمین بنجر اس لیے ہے کہ وہ سوئل, قدرت نے جو زمین دی ہے وہ کاشت کے قابل نہیں ہے, اسی لیے تو بنجر ہے. اس کو آپ کاشت کے قابل کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا, اس کی سوئل, ٹاپ سوئل کنڈیشن چینج کرنے کے لیے. وہ پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس. تنخواہ تو آپ قرضوں سے دے رہے ہیں,
پھر یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے تو آپ پانی پہنچائیں گے. پانی ایسا نہیں ہے کہ لاتعداد مقدار میں ہمارے پاس پانی ہے اور وہ بہہ جاتا ہے اور وہ کوئی استعمال نہیں کرتا. آپ ان زمین کو پانی دیں گے تو جس وقت جہاں اس وقت پانی دیا جا رہا وہاں سے لے لیں گے تو وہ زمین بنجر ہو جائے گی. یہ مفروضوں پہ معیشت نہیں چلائی جا سکتی، نہ مفروضوں پہ ملک چلایا جا سکتا ہے. ہم 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے نور جہاں کے گانے خوب آتے تھے اور ہم گانے سن سن کے سمجھتے تھے کہ انڈیا کو شکست دے دیں گے. مفروضوں سے نہ جنگ لڑی جاتی ہے، نہ معیشت چلائی جاتی ہے، نہ ملک چلایا جاتا ہے. صحیح. اور اچھا سر، ایک خواب اور بھی دکھایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے، ابھی اسحاق ڈار بھی کہہ رہے تھے جب ان کی حکومت میں تھے اس وقت، کہ ہمارے پاس، ہم کوئی غریب ملک تھوڑی ہیں، ہمارے پاس $6 ٹریلین کی معدنیات ہیں، ہم کیسے دیوالیہ ہو سکتے ہیں. تو سر یہ جو ٹریلین والی یہ جو معدنیات اور ذخائر ہیں، یہ کیا ہیں سر؟ کہ یہ ہمارے کسی کام کے ہیں؟ ایک وقت تھا آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے، جب میں اسلام آباد رہنے کو گیا تو E7 میں مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر وہ ایک ایک کمرہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. E7 بہت ایلیٹ ایریا ہے. تو میں بھی چلا گیا وہاں لینے کو. وہ ایک مشہور آدمی تھے. تو ہم نے کہا کہ سر آپ نے ایک کمرہ اپنے لیے رکھا، باقی سارا کرایہ پہ دے دیا. اس نے کہا جی پراپرٹی تو میرے پاس کروڑوں کی ہے لیکن روٹی لانے کے پیسے نہیں ہیں، تو اب یہی کریں گے نا. تو آپ کے پاس کتنے خربوں روپے کے معدنیات ہو لیکن اگر وہ زمین کے اندر ہے تو کس کام کے ہے؟ یہ تو وہی ایسے ہی مفروضات ہیں سارے، عوام کو سمجھانے کے لیے. ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہمارا کام ریسرچ کرنا ہے، اور غربت پہ ریسرچ میں کرتا رہا ہوں. ایک گھر میں ہم گئے تھے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ کچھ 20 سال پرانی بات ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جی گھر میں جب کھانا نہیں ہوتا ہے تو میں پانی چڑھا دیتی ہوں چولہے پہ. بچے رو رہے ہوتے تو ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو پک رہا ہے تھوڑا، وہ رو رو کے سو جاتے ہیں، میں چولہا بند کر کے میں بھی سو جاتی ہوں. تو یہ وہی بات ہے کہ جی پانی چولہا چپے کھانا چڑھایا ہوا ہے، پانی ابل رہا ہے، کھانا آ جائے گا. اچھا سر، یہ جو ابھی SIFC بنی ہے اور یہ ہمارے معیشت کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور کافی حد تک سنبھالا بھی ہے اس نے، ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ ہم نے خود کو، ہماری معیشت جو ہے وہ SIFC دیکھ رہی ہے، تو ہمارے سیاستدان کہاں ہیں؟ پہلے تو SIFC نے کوئی چیز نہیں سنبھالا ہے، ہمیں تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ سنبھالا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو سارے فیصلے، مطلب جو فیصلے ہوتے ہیں، اہم جو بنیادی فیصلے ہوتے ہیں، وہ سیاستدان کرتے نہیں ہیں نا، کروائے جاتے ہیں. SIFC ایک فرنٹ ہے اثاثے بیچنے کے لیے. ملک کے اثاثے جو ہیں وہ بیچے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی اس وقت انٹرنیشنل ریپوٹیشن ایسی ہے کہ لوگ ہمارے اثاثے خریدنے کو بھی تیار نہیں ہیں. پاکستان آنا نہیں چاہتا کوئی. صحیح. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم گیس خریدنا چاہتے ہیں، ہم ٹینڈر فلوٹ کرتے ہیں، کوئی بڈ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھا کر ہم خود کو بدل سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، مگر سر جس ملک میں گیس ابھی پچھلے 2-3 مہینے میں 400% مہنگی ہو جائے گی، بجلی ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی، تو سر ہم ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ مطلب کارخانے کیسے چلیں گے؟ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گے؟ ایکسپورٹ کا جو سیکٹر تو پچھلے 20 سال سے ہم نے اس کو تباہ کیا ہوا ہے. ایکسپورٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو امپورٹ سے چلا رہے ہیں معیشت کو، اور امپورٹس بہت فراخ دلی سے کرتے ہیں چونکہ قرضے آتے رہے ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں ہم نے کچھ اپنی خود مختاری بیچی، پیسے آ گئے. مشرف کے دور میں کچھ اور خود مختاری بیچی، پھر پیسے آ گئے. اب ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کہیں کچھ اور خود مختاری بیچے، سعودیوں کو بیچ دے، چینیوں کو بیچ دے، تو کچھ پیسے آ جائیں گے. لیکن یہ اب تو وہ بھی لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے.
سر ہمارے 3 بڑے ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، ہمارے سالانہ تقریباً 200 ارب روپے کھا جاتے ہیں. تو سر ہم اتنے اثاثے بیچ رہے ہیں، یہ جو سفید ہاتھی ہم کون سے اثاثے بیچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بک رہا، ہم بیچ نہیں پا رہے. تو سر ان کو پھر بند کر دینا حل ہے؟ آپ کو لگتا ہے جو 2-4 بڑے ادارے؟ یہ سارے ادارے ٹھیک چل سکتے ہیں اگر سیاسی فیصلہ کریں کہ اس کو ہم نے چلانا ہے. آپ دیکھیں پی آئی کا نقصان کیوں ہے. میری ایک سارا جو بنا ہوا ہے انجینئرنگ فیسلٹی، وہ 100 جہاز کے لیے بنایا میں نے. اس کے لیے عملہ بھی 100 جہاز کو مینٹیننس اور ریپیئر، اور 100 جہاز جو ہوا میں چلیں گے اس کے عملہ سارا اس کے لیے رکھا ہے. 100 کے بجائے اگر میں 10 جہاز چلاؤں گا تو فی جہاز تو نقصان ہوگا نا. یہ وہی حال ہے. ہم نے اپنی مارکیٹ کو خود ہی کم کیا ہے. اسٹیل مل جو ہے پچھلے 30 سال سے کوئی اس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس ریپلیسمنٹ مشینری کی نہیں ہوئی. پرانی مشینری پہ چلاتے چلاتے ساری خراب ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں دوبارہ چل سکتی ہیں. کئی ملکوں میں پبلک سیکٹر میں یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. ہم تو بیچنا چاہتے ہیں نا. آپ مثال لے لیں، پی ٹی سی ایل ہم نے بیچا اتصالات کو. بیچنے کے وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ریاست کا کام ہی نہیں ہے تجارت کرنا، تو ہم بیچ دیں گے، منافع بخش ادارے بھی بیچ دیں گے. یہ شوکت عزیز کے الفاظ ہیں. لیکن ہم نے کس کو بیچا؟ اتصالات کو، جو ایک ریاستی ادارہ ہے. یہ کہتے ہیں جی ریاست کا کام نہیں ہے حکومت کرنا، لیکن غیر ملکی ریاست آ کے ہمارے یہاں کاروبار کر سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو بیچنا تھا. جواز ہر وقت مختلف بنا لیتے ہیں. کسی اصول کے تحت ہم نے نہیں پرائیویٹائز کیا ہے جو اب تک پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. 1992 میں جو انڈسٹریز پرائیویٹائز ہوئی 100 کے قریب، ان میں سے 2 یا 3 کے علاوہ ساری 6 مہینے کے اندر بند ہو گئی. کیونکہ جنہوں نے خریدا تھا انہوں نے کارخانہ نہیں چلانا تھا، وہ زمین چاہیے تھی، وہاں انہوں نے ہاؤسنگ کالونی بنا کے پلاٹنگ کر کے بیچ دیا. یہ مفروضہ ہے نا کہ جی نقصان ہو رہا ہے بیچو. اس وقت نعرہ یہ تھا، اور یہ نواز شریف والوں کا ہی نعرہ تھا، کہ یہ جو ہم سارے بیچ دیں گے تو اس سے بچت جو ہوگی وہ ہم تعلیم اور صحت پہ لگائیں گے. 1 روپیہ نہیں لگایا. اچھا سر، یہ جو ہمارا گردشی قرضہ ہے خاص طور پر پاور سیکٹر کا، بڑے عرصے سے ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، تو سر یہ قابو میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ مطلب یہ اس وقت 3 ایسے پاور پلانٹس ہیں جو پاور پروڈیوس نہیں کر رہی ہے، لیکن حکومت اسے پیسے دے رہی ہے. چونکہ جو اگریمنٹ انہوں نے کیا ہے نا کیپیسٹی پیمنٹس کا، کہ جو آپ کی پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے اس کی پوری پیمنٹ ملے گی، چاہے ہم آپ سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. تو یہ تو ان سے بات چیت کر کے یہ اس اگریمنٹ کو بدلنا پڑے گا، یا کوئی حل اس کا نکالنا پڑے گا. حل ہے اس وقت ٹیکنیکل ڈسکشن تو ہو نہیں سکتی ہے، لیکن تو سر یہ تقریباً 15 سال تو میرے خیال ہو گئے ہیں شاید. تو یہ کتنے سال کا ایگریمنٹ ہے جو ہم چینج نہیں کر سکتے؟ یہ جنرلی اگریمنٹ 3 سال کے ہیں. کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو اگلے 2 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا، تو وہاں تو بچت ہوگی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کمپنیز سے بات کریں کہ آپ کے چلیں 6-7 سال رہ گئے ہیں، آپ کا جو پچھلا ریکارڈ ہے منافع کا، وہ 6-7 سال کا منافع ہم آپ کو دے دیتے ہیں، کارخانہ ہمیں دے دیں، بند کر دیں اس کو. یہ بھی ممکن ہے، ایک دفعہ کر کے بند کر دیں اس کو. لیکن وہ فیصلے کرنے ہوں گے نا. تو سر اگر کارخانے بند ہو جائیں گے تو ابھی گرمیاں آ رہی ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، تو پھر بجلی کا شارٹ فال نہیں ہو جائے گا؟ بجلی کا شارٹ فال نہیں ہے، بجلی جنریشن سرپلس میں ہے. ہاں وہ تو سرپلس میں ہے. بجلی جنریشن سرپلس میں، تبھی تو یہ بند رکھتے ہیں. یہ انہوں نے ایک میرٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے، لسٹ 3 مہینے 6 مہینے ان کی باری آتی ہے، پھر یہ بند کر دیتے ہیں، دوسروں کی باری آتی ہے. یہ بھی ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا کہ ہم جنریشن بناتے چلے گئے اور ڈیمانڈ گرتی چلی گئی. کارخانے جب بند ہو رہے ہیں تو ہم صرف گھر میں اے سی ہی چلائیں گے نا اس سے.
تو کوئی پاور ڈیمانڈ سپلائی کی پلاننگ نہیں تھی. یہ 2 پلانٹس لگائے گئے کول فائرڈ پنجاب میں، وہ بھی امپورٹڈ کول پہ بنائے گئے، جبکہ لوکل کول اویلیبل ہے. کسی کو فائدہ تھا امپورٹ کرنے پہ، اور امپورٹ کر کے پنجاب میں لگائے گئے. اگر آپ نے امپورٹ کرنا تھا تو وہ کارخانہ کراچی میں لگنا تھا، اس لیے کہ کوئلہ لے جانا زیادہ مہنگا ہے، بجلی تاروں سے پہنچانا سستا ہے. تو آپ نے خواہ خواہ کوئلہ ٹرانسپورٹ کرنے کا فریٹ کاسٹ دیا جو بچ سکتا تھا. تو یہ سارے اسی قسم کے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے چند کسی کو فائدہ پہنچانا تھا نا. ایک اعلان ہوتا ہے کہ جی گندم کی سرپلس پروڈکشن ہے، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلا نہیں جی وہ غلط فگر تھا، سرپلس نہیں ہے، شارٹیج ہے، پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ دانستہ فیصلے ہیں سارے. سر پاور سیکٹر کے بارے میں سب کو ہی پتہ ہے، ہمارے جو ہے حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، مگر پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کی سیاسی مہم میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ نعرہ بیچا گیا کہ ہم 300 یونٹ تک اقتدار میں آئے تو بجلی فری کر دیں گے. تو سر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں سر ہم؟ کیا واقعی ایسا پاسبل ہے کہ 300 یونٹ تک پورے پاکستان میں بجلی فری ہو جائے؟ پاسبل تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے. جو بھی وعدہ کریں، اور یہ دیکھیں اور ملکوں میں، امریکہ لے لیں آپ، وہاں جو بھی کوئی پروپوزل پریزنٹ کرتا ہے نا، اس کے ساتھ پورا اس کے اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے، اور جہاں سے آپ وسائل نکالیں گے اس سیکٹر کا کیا ہوگا. یہ پورا ایک بیلنس شیٹ بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ صرف اعلان دینا کافی نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. یہ عمران خان نے بھی کہا تھا نا، اتنے کروڑ گھر بنائیں گے، اتنے کروڑ نوکری دیں گے. اس وقت بھی ہم پوچھ رہے تھے کہ بھائی ان کا حساب تو بتاؤ، آئے گا کہاں سے پیسہ. آج بھی ہم یہی پوچھتے ہیں، جو بھی آپ وعدہ کرتے ہیں بتاؤ ہمیں پیسہ کہاں سے آئے گا. آپ کے پاس تنخواہ دینے کے لیے تو پیسے نہیں، آپ قرضہ لے کے تو تنخواہ دیتے ہیں. اور یہ سارے وعدے آپ کس بنیاد پہ کرے جا رہے ہیں؟ ہمارا ایک پڑوسی ہے انڈیا، ہم ہر معاملے میں اس سے مقابلے کرنے کا خواب دیکھتے ہیں. تو اب تو ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہم کسی شعبے میں ہم اپنے پڑوسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو نہیں کر سکتے. معیشت لے لیں، دفاع کے تیاری لے لیں، فلم انڈسٹری لے لیں، میوزک لے لیں، تعلیم لے لیں، سائنس لے لیں، ٹیکنالوجی لے لیں، ہم کسی شعبے میں اس قابل نہیں کھڑے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں. انڈیا نے تو چاند پہ بھی ایک جہاز اتار دیا، ہم تو اپنا جہاز بھی نہیں چلا سکتے. تو سر ہماری یہ جو اسکلڈ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ہر سال تقریباً 6-7 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں. تو سر یہ اگر یہ قابل لوگ ملک سے چلے جائیں گے تو پھر بچے گا کون؟ ملک کیسے چلے گا سر؟ نہیں چل رہا نا. اس وقت مجھے پتہ ہے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، بزنس سیکٹر ہے، چاہے وہ بڑے ہو چھوٹے ہو، سب شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ چلے گئے. جس جگہ میں اپنی گاڑی سروس کراتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ ابھی نہیں بھیجنا، میرے پاس میرا سٹاف نہیں ہے. اس وقت ہم گاڑی نہیں لے رہے ہیں سروس کرنے کے لیے، کیونکہ جو 2 بندے تھے جو ہمارے ٹیکنیکل، وہ مڈل ایسٹ چلے گئے. ہر بزنس کا یہ مسئلہ ہے، بڑی کمپنی ہو چھوٹی کمپنی ہو، لوگ نہیں ہے کام کرنے کے لیے. جی بی ٹیم کیا، سی ٹیم سے چل رہا ہے ملک. بی ٹیم بھی جا رہی ہے. دیکھیں نا بی ٹیم کو، دیکھیں آپ کتنے پاکستانی میڈیٹرینین سی میں ڈوب کے مر گئے. جس ملک کے اتنے سارے پوری ایک فوج نکل کے جائے، اللیگل کراسنگ کرنے کی کوشش کرے، تو مڑ کے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ملک کے کیا حالات ہوں گے کہ ان کو مجبور کیا کہ وہ ادھر جا کے کشتیوں میں جائے اور ڈوب کے مر جائیں. اور یہ بہت غریب لوگ نہیں ہیں. مطلب ایک کیس آیا تھا اس نے 30 لاکھ روپیہ دیے تھے وہاں جانے کے لیے. 30 لاکھ تھے نا ان کے پاس، بہت غریب نہیں تھے. لیکن اس نوجوان کو کوئی امید نہیں تھی ملک کے اندر. اس نے کہا سب کچھ بیچ کے، سب کچھ چھوڑ کے نکلو یہاں سے، جب ہم نے اپنے ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اچھا سر، اس وقت ڈالر تقریباً 280 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اس کی ریئل ویلیو ہے یا یہ آرٹیفیشل ہے؟ یہ آرٹیفیشل ہے. آرٹیفیشل اس طرح سے ہے کہ
جو آپ کے ریزروز ہیں وہ تو سارے قرضوں کے ہیں نا. جس دن قرضے آنے بند ہو جائیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں ڈالر کا کیا ریٹ ہوگا. سارا قرضوں پہ، سارا ملک قرضوں پہ ہے اس وقت. اور قرضے بھی ہم کمرشل بینک سے لیتے جا رہے ہیں. کوئی ایک کمرشل بینک پاکستان کو کہہ دے کہ جی ہمارا قرضہ واپس کریں اب، اور ہمارے پاس وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے نہ ہو پیسے، یا دوسرا بینک وہ قرضہ دینے کو تیار نہ ہو، تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اور آپ کے خیال میں ملک دیوالیہ ہو جائے گا تو عالمی طاقتیں، خاص طور پہ امریکہ، چائنا، یہ لوگ کیا کبھی چاہیں گے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیونکہ ہم جیسے چاہتے بھی تو نہیں ہے، لیکن آپ خود اگر کرنا چاہیں تو وہ کب تک آپ کے سہارا دیں گے؟ اب تک تو میرا خیال ہے انہی کے سہارے پہ چل رہا ہے، لیکن اب وہ کب تک سہارا دیں گے؟ صحیح. ایک شخص کو شوگر ہے، اس کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ نے چینی نہیں کھانی ہے، وہ مٹھائی بھی کھاتا ہے، کوکو کولا بھی پیتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے. ڈاکٹر کب تک بچائے گا اسے؟ صحیح. اور سر، ڈیفالٹ ہونا کسی کنٹری کا دی اینڈ تو نہیں ہوتا؟ کیا ڈیفالٹ ہونے کے بعد بھی کنٹری سروائیو کر کر دوبارہ ترقی کی وہ راستے پر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ ملک ٹوٹ بھی گئے. روس جو ہے وہ معاشی جنگ کی وجہ سے ٹوٹا ہے. روس کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، روس کو اس کی معیشت بیٹھ گئی. تو سب سے بڑا مثال معیشت بیٹھنے کی وجہ سے جو ملک ٹوٹتا ہے وہ روس ہے. اور 100 سال پرانی بات نہیں ہے، ہمارے اپنی زندگی میں یہ ہوا ہے. چلیں سر، اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے. لاسٹ میں سر صرف یہ بتا دیں، جو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ بہتری کس طرح آ سکتی ہے، اور ہمارے جو طاقت کے ایوان ہیں ان کو 2 یا 3 باتیں فوراً طور پر یہ کرنی چاہیے تاکہ ملک میں کچھ بہتری آئے. حکومت کا سائز آدھا کریں اور فوج کے اخراجات کم کریں. وہ پیسے جو بچیں گے وہ آپ معیشت میں لگائیں، تعلیم میں لگائیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لگائیں، کارخانوں میں لگائیں، زراعت میں لگائیں. جب معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی. شکریہ.